नाफिदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाज़रीन मजलिस, हम आज सूरह कुरैश की तर्जुमा व तशरीह बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीइलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। हाज़रीन मजलिस, मैंने आपके सामने सूरह कुरैश सूरतु कुरैश की तिलावत की है और उसका शर्फ हासिल किया है। सूरह कुरैश कुरान मजीद फुरकान हमीद का 106वां सूरा है। इसकी पहली ही आयत ली इलाफी कुरैश, इससे इस सूरत का नाम सूरह कुरैश रखा गया है। ये सूरत हाज़रीन कराम मक्का में नाज़िल हुई, जो कि 1 रुकू और 4 आयात पर मुश्तमिल है। इसके कलमात की तादाद 17 और हरूफ की तादाद 77 है। हाज़रीन कराम, ये सूरत क्यों नाज़िल हुई और इसका शान नज़ूल क्या है, इस पर भी हम गुफ्तगू करते हुए फिर इसकी तफसीर और तशरीह जो है वो बयान करेंगे। हाज़रीन मजलिस, इस सूरत में ख़ानदान कुरैश पर अल्लाह व तबारक ताला ने जो अज़ीम एहसानात किए, उसकी एक झलक जो है वो इसमें बयान की गई है। और इन अज़ीम एहसानात के बदले में अल्लाह व तबारक ताला ये चाहते हैं कि मेरी इबादत की जाए। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि इस सूरत की पहली ही आयत से इसका नाम कुरैश और इस सूरत का नाम भी कुरैश है, ली इलाफी कुरैश। तो कुरैश जो है ये अरब का एक मशहूर और मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीला है। कुरैश हकीकत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद का कबीला था, यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद जो थे वो कुरैश कहलाते थे। ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने औलाद इस्माईल से कुनाना को चुना और बनी कुनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशम को और बनी हाशम से मुझको। यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं, औलाद से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे थे। एक का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था और दूसरे जो बेटे थे उनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और फिर इस तरह से उनका एक सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आता है, जिनको बनी इसराइल के पैगंबरों के नाम से याद किया जाता है। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो नबी गुज़रे, लेकिन उनके आगे 12 बेटे थे, उनमें सिलसिला नबूवत जो है वो नहीं आया। आखिर में आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो हैं वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में से आते हैं, उनकी औलाद में से आते हैं, उनकी नस्ल में से आते हैं। तो सिलसिला नबूवत जब ख़त्म हुआ तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी पर आकर ख़त्म हुआ। तो यूँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ख़ानदान इस्माईल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से थे। हाज़रीन मजलिस, वासला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، اور پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا گیا۔ تو اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن اقالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن ماد بن عدنان، اور اس طرح سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین مجلس، اس میں قصی بن کلاب جو آپ کے جد امجد میں سے تھے، قصی کے معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ شخص ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باء و اجداد میں جنہوں نے تمام قریش کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ یعنی کہ سب سے پہلے یہ قبیلے جو عرب کے قبیلے تھے یہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ کسی جگہ پر آباد تھا، کوئی کسی ملک میں آباد تھا، کوئی کسی جگہ پر تھا۔ تو کسی بھی انقلاب نے ان تمام قبیلے والوں کو مکہ کے ارد گرد میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ تو تمام قبیلے والے جو تھے وہ آ کر مکہ میں آباد ہو گئے، انہوں نے مکہ کو آباد کیا، بیت اللہ کے ارد گرد میں ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے، آبادیاں کیں، یہ قبیلے وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ تو قصی بن کلاب ان کے باء و اجداد میں وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے اس قبیلے کو مکہ کے ارد گرد میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ تو حاضرین مجلس، مکہ جو تھا وہ آج بھی پہاڑی علاقہ ہے، تو مکہ میں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، وہاں پر ہموار زمین کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے اور تجارت کے لیے ان لوگوں کو اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی رزق کے لیے، تجارت کے لیے ان کو روزگار چاہیے تھا۔ تو وہاں پر ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھیتی باڑی کا انتظام کر سکتے۔ تو قریش کا لفظ جو ہے کرش سے نکلا ہے۔ کرش کا لفظ تقرش سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے منتشر ہو جانے کے بعد اکٹھے ہو جانا۔ اس طرح سے یہ قریش کا جو قبیلہ منتشر تھا عرب میں ایک جگہ پر، قصی بن کلاب نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ حاضرین مجلس، جب یہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تو ان کے روزگار کا سلسلہ جو یہ تھا کہ یہ کعبے کے متولی تھے، بیت اللہ کی یہ خدمت کرتے تھے۔ جو لوگ سال بعد حج کرنے کے لیے آتے، یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، ان کے لیے ان کی جو ضروریات ہوتی تھی، جو مشکلات ہوتی تھی، ان کے لیے ان کو آسانیاں باہم پہنچاتے تھے۔ اس لیے بھی ان کو قریش کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کی مشکلات کو کم کرتے تھے، ان کو بھی قریش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین مجلس، قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام عبد مناف کے 4 فرزند۔ قصی بن کلاب کے بیٹے کا نام تھا عبد مناف، اور عبد مناف کے تھے 4 بیٹے: ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ یہ چاروں بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان لوگوں کے تعلقات جو تھے مختلف ریاستوں کے ساتھ تھے، کسی کے یمن کے بادشاہ کے ساتھ تھے، کسی کے فارس کے، ایران کے بادشاہ کے ساتھ تھے۔ تو یہ مختلف قبیلوں کے جو یہ اپنے قبیلوں کی سربراہی کرتے تھے، یہ چاروں بھائی بڑی قیادت کے مالک تھے، رئیس تھے اپنے اپنے قبیلوں کے۔ تو یہ لوگوں نے بادشاہوں سے اپنے لیے کچھ مراعات جو تھی نا وہ حاصل کی ہوئی تھی۔ تو ان کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ وہ ہاشم ہیں جن کے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، یعنی کہ ہاشم کے بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، اور عبد المطلب جو ہے ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ۔ یوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا اور ہاشم آپ کے پردادا ہوئے۔ تو یہ ہاشم جب مکہ میں آئے تو ہاشم نے، ان کی رسم یہ تھی کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، مکہ کے ارد گرد میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا،
تو پھر یہ لوگ جو سال میں وہ حاجی آیا کرتے تھے تو ان کو نذرانے دیا کرتے تھے، ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا کرتے تھے، تو ان کی گزر بسر جو تھی ان نذرانوں پہ ہوا کرتی تھی۔ تو پورا سال کیونکہ وہاں پہ پتھر ہی پتھر تھے، پتھریلا علاقہ تھا، تو پھر کچھ لوگ غیرت کی وجہ سے دوسروں سے کچھ مانگا نہیں کرتے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ قبیلے جو ہوتے تھے وہ مکہ سے تھوڑا سا باہر نکل کر وہاں پہ ایک ٹینٹ یا خیمہ لگا لیتے تھے اور وہیں پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے، لیکن کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے، کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے۔ تو حضرت ہاشم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا دیکھو اس طرح سے تو ہمارے قبیلے کے افراد کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے قبیلے کی جو ہیبت ہے، جو طاقت ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک جرگہ بلایا، ایک مجمع اکٹھا کیا، تو ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں حکم کریں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہاشم نے پھر اس وقت لوگوں کو جب اکٹھا کیا تو انہوں نے ان لوگوں کی بھیڑ بکری اور اونٹوں کے ذریعے سے دعوت کی، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور انہوں نے اس وقت ان کو سرید کہتے ہیں شوربے میں روٹی ڈال کر کھلانا، گوشت، شوربہ اور روٹی، اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی کہ روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر جو سرید بنایا گیا تھا نا، اس لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، ان کو۔ انہوں نے پھر ان لوگوں کو اکٹھے کیا، ان کو کہا کہ دیکھیں ہم ایک جگہ پر جو لوگ خیموں میں جا کر بیٹھے ہوئے اور مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو واپس بلایا، ان کی دعوت کی، اور سارے مکے والوں کی دعوت کرنے کے بعد انہوں نے ان کو تجارت کی طرف آمادہ کیا۔ انہیں کہا کہ ہم سب لوگ تجارت کریں گے، اور تجارت کرنے کے بعد جو پیسہ اور منافع حاصل ہوگا ہم سب مل بیٹھ کر ان کو بانٹ لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے۔ تو اس صورت میں جو قریش کا ذکر کیا گیا ہے، لی لاف قریشن، اس میں ان قریش کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے ان قریش کے لوگوں میں تجارت کی انسیت پیدا کی۔ تو اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر وہ عظیم احسانات کیے کہ تم بھوکوں مار رہے تھے اور تمہارے ارد گرد میں کھانے کا کچھ انتظام نہیں تھا، تو میں نے تمہارے دلوں میں تجارت کی محبت پیدا کی۔ حاضرین مجلس، یہ لوگ جو ہوتے تھے یمن میں اور شام میں، ان کے یہ ڈبل تجارت کیا کرتے تھے، سردیوں میں یہ ملک شام کی طرف چلے جاتے تھے اور گرمیوں میں یہ ملک یمن کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ تو شام میں سردی پڑتی تھی تو یہ یمن میں گرمی پڑتی تھی، جب ادھر گرمی پڑتی تھی جو ادھر شام میں سردی پڑتی، یہ ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے، ادھر سے ادھر۔ سردیوں میں یا گرمیوں میں یہ لحاف وغیرہ لے جاتے، چادریں وغیرہ لے جاتے، اور گرمیوں میں یہ کھجوریں اور پھل وغیرہ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ جاڑے میں اور سردی، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، سردیوں اور گرمیوں میں دونوں طرح کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اس تجارت کی وجہ سے یہ لوگ امیر ہو گئے، ان کے قبیلے امیر ہو گئے، اور انہوں نے اتنی خوشحالی ان کے قبیلوں میں آئی کہ ان کے میں مفلسی اور غربت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس بارے میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے سورہ قریش جو ہے وہ نازل کی۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلاف قریش، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے میں انسیت پیدا کر دی۔ ایلاف کا معنی ہے انسیت پیدا کر دینا، محبت پیدا کر دینا، الفت پیدا کر دینا۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی آپ بس میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی اجنبی آدمی آ کر بیٹھ جائے تو آپ کو وہ انسیت اور محبت اور چاہت نہیں ہوگی جو جاننے والے شخص سے ہوتی ہے۔ اگر کسی ماں سے اس کا بچہ کوئی اس کا رشتہ دار لے لے تو وہ بچہ اتنا مانوس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بچہ یوں ہی اپنی ماں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو پھر اس کو ماں سے انس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ قریش سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں انسیت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ کس چیز کی محبت پیدا کر دی؟ الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت یعنی انسیت تجارتی سفر کی سردی اور گرمی کے موسم میں۔ یعنی کہ جیسا کہ میں نے آج نے مجلس آپ کو بتلایا کہ یہ لوگ گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں موسموں میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا چاہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس گھر کے رب کی۔ اللہ و تبارک تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ میں نے تمہیں بھوک سے نجات دی، تمہیں تجارت کے طریقے سکھائے، میں نے تمہارے دلوں میں تجارت کی محبت ڈال دی، تمہاری تجارت کی محبت ڈال دی۔ تو اس کے بدلے میں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو گے، تو اللہ و تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی بندگی بجا لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بھوک سے نجات دے دوں گا، خوف سے نجات دے دوں گا، اور تمہیں امن نصیب کروں گا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اور اس کے احکامات کو مانتا ہے، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ و تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے انہی نعمتوں سے جو قریش کو دی تھی، اللہ تعالیٰ آج آپ لوگوں کو بھی وہ دیت کرے گا، وہ دے گا۔ آپ کے دلوں میں وہ تجارت کی انسیت پیدا کر دے گا، جس سے آپ لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، مال و دولت آئے گا، اور آپ کی غربت اور مفلسی دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ اللہ و تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حکیم حمید میں کہ 16واں سپارہ سورت النحل میں آواز دی، آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ حاضرین مجلس، اللہ و تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا اور بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثلاً قریہ، کہ وہ یہ کہ ایک بستی تھی، قریہ کہتے ہیں ایک بستی کو، کہ وہ ایک بستی تھی جو امن اور چین سے آباد تھی، آمینۃ مطمئنۃ، آتا تھا ان کے پاس رزق بکثرت، یعنی وہ ایسی بستی تھی کہ اس کے پاس رزق کی بہاریں تھیں، کثرت سے رزق آتا تھا، رزقها رغدا من کل مکان فکفرت، ہر طرف سے، بس ان کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ان لوگوں نے ناشکری کی، فاذاقها اللہ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ بس چکھایا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس۔ اور ان کارستانیوں کے باعث وہ کیا کرتے تھے؟ اور ان خوف کا لباس ان کارستانیوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین مجلس، اللہ و تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف سے نجات دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی، وہ اللہ جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی، وآمنہم من خوف، اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ سے، خوف سے۔ امن کیا تھا کہ حاضرین مجلس، عرب کے لوگ جو تھے نا، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈکیٹ تھے، یہ قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی روزی کا دار و مدار ہی ڈکیٹی پر تھا۔ کوئی قافلہ سفر کرتا صحرا میں، لکو دک صحرا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو قافلہ سفر کرتا تجارتی قافلہ، اس کو یہ لوٹ لیا کرتے تھے، شب خون مارتے تھے، ان کے بچوں کو، بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، بچوں کو اغوا کر لیتے تھے، اور ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے، اور ان کا سامان تجارت جو ہوتا تھا وہ لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ تو عرب کے قبیلوں میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا قافلہ لٹتا نہ ہو۔ یہ عرب کے لوگ جو ہوتے تھے قافلوں کو لوٹتے تھے، کیونکہ یہ ڈکیٹ تھے، ڈاکو تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ قبیلہ قریش پہ جو میں نے مہربانیاں فرمائی ہیں، جو میں نے اس کے اوپر اپنی عظیم احسانات فرمائے ہیں، کہ کوئی آدمی، کوئی قبیلہ ان کو لوٹتا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرب کے باشندے تھے، یہ کعبے کے متولی تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے گھر کی
عبادت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی نگرانی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری عبادت کرو گے، میرے گھر کی نگرانی کرو گے، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ کیا دیا انہیں؟ اس کا نتیجہ دے دیا کہ ان میں سے خوف بھی دور کر دیا. کوئی قبیلہ جو ہوتا تھا وہ ان کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی قبیلہ ان کو لوٹتا نہیں تھا، ان کے ساتھ ڈکیٹی نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح سے ان کے قافلے جو تھے پرامن طور پر فلسطین کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، اور یہ بہت سا مال غنیمت کماتے تھے، لے کے آتے تھے. اس طرح سے یہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، اور ان کے گھروں میں خوشحالیاں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو نصیحت پیدا فرمائی تھی اس کی وجہ سے یہ مالدار ہو گئے. یہ منتشر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا. ان کے گھروں میں دیکھ بھال کے لیے یہ ان کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے سعادت بخشی. اس گھر خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو عزت و شہرت سے مالا مال کر دیا. اسی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرا آیا ہاتھیوں کے سمیت، تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت پھر خود کی اور کنکریوں کے ذریعے سے اس کو مار کرایا. تو پھر دوسرے جو عرب کے لوگ تھے اور دوسرے ملکوں کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں بھی دھاک بیٹھ گئی کہ یار اللہ تعالیٰ کا یہ گھر جو ہے نا، یہ اس کی یہ حفاظت کرتے ہیں تو یہ سچا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور یہ اس گھر کے باشندے ہیں جس کو ہم بیت اللہ کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. تو ان کی دوسروں کے دلوں پہ بھی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ان کی عزت و احترام بہت کیا کرتے تھے لوگ. تو اس طرح سے اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان کو اس قبیلے میں معزز کیا اور ان کو عزت والا بنایا. حاضرین مجلس، آج بھی اگر کوئی شخص مفلس ہو، غریب ہو اور بے روزگار ہو، اور وہ اس صورت کو اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 100 دفعہ اس کو ڈیلی پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے گھر میں دولت کی ریح پیل ہو جائے گی اور اس کو رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش. تو اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.